औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई और बहनों, इस्लामी साइंस की उर्दू नशरियात में आपका इस्तकबाल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। साथ बने रहिए, ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो सीरीज़ है। इस सीरीज़ के तीसरे हिस्से में जिन टॉपिक्स को मैं कवर करने जा रहा हूँ, एक नज़र उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। कपिंग मेमोरी लॉस यानी हिजामे के जरिए याददाश्त का नुकसान। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। And no wonder his fucking memory's messed up. Sorry for the This is language. wild. This is like mind blowing. This is like evidence. This is scientific evidence right here. Muhammad made his memory loss worse. How can you refute this? This is wild. You don't even need a scientific paper. The other hadith, refutes itself. the other hadith says it right there. गुंदाल जिस हदीस की मिसाल देकर हंस रहा है वो एक ज़ईफ़ हदीस है। यानी चलिए मैं उस हदीस को दिखाता हूँ। इसको इतनी अक्ल नहीं है कि कोई सही हदीस पेश करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल को गलत साबित करने चला है। इस सिलसिले में जो सही हदीस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5698 में कहा गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में थे। मक्का जाते हुए लेह जमाल में अपने सर के वस्ते में कब्ड किए हुए थे। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5699 में कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर हिजामा किए हुए थे। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। The Prophet has his head cupped with a horn after a spell was cast onto him. We've seen from other hadith before that he had unilateral headaches, i.e. migraines on one side of the head, and he would cup his head as well. And what it looks like with blood coming out is what's on the picture on the right. Now, I don't need to explain to you why draining blood from your brain area is not a good idea. गुंदाल ये कहता है कि हिजामा करना खतरनाक है और याददाश्त की कमी का सबब बनता है, यानी हिफाजती हिसाब से। NCCIA.NIH.gov कहता है कि शदीद ज़मनी असरात की शाज़ और नादिर वाक़यात की इत्तला दी गई है, जिसमें खोपड़ी के अंदर खून बह रहा है। खोपड़ी पर कपिंग के बाद और खून की कमी यानी खून के बहने की वजह से यहाँ पर मेमोरी लॉस के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। NCBI.NLM.NIH.gov के पेपर के मुताबिक कपिंग थेरापी क़दीम ज़माने की और दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। 400 साल क़ब्ल मसीह में हेरोडियस ने गीले और खुश्क कपिंग को बहुत सी बीमारियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिनमें बदहज़मी, भूख की कमी और सर दर्द शामिल है। दूसरी सदी ईस्वी में आर्थियस ने गीले कपिंग के ज़रिए बच्चे देने, हैज़, मिर्गी और एलियस की फैलावे का इलाज किया करते थे। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 500 साल कबल वो मिर्गी का इलाज वेट कपिंग के ज़रिए से किया करते थे और उन्हें पता था कि मिर्गी क्या है, यानी एपिलेप्सी क्या है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू फॉरगेट कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को भूल जाया करते थे। चलिए गुंदाल का वीडियो देखते हैं। He even prays for the guy, be merciful to Abad for reminding me of the forgotten verses and so. Oh, that's the one. Yeah. So Muhammad's now forgetting the Quran. So let alone he'll be accepted as the hadith transmitter. He can't even memorize the Quran. What kind of a hafiz is he? He'd be rejected in a hifz competition. He'd forget. पिछली एपिसोड में हमने तबादला ख्याल किया था कि जादू में याददाश्त का नुकसान, कपिंग में याददाश्त का नुकसान और उम्र से मुताल्लिक़ याददाश्त में तब्दीली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में इनके बरअक्स हो रहा है और इस बात को हमने साबित भी कर दिया है। आए उस हदीस को देखते हैं जिनमें इस बात का जिक्र है। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 2655 में कहा गया है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए सुना और आपने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि इसने मुझे फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत याद दिला दी जो मैंने अपनी हिफाजत से गिरा दी थी, यानी भुला दिए थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में नमाज तहज्जुद अदा की और फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबाद की आवाज़ सुनी जो मस्जिद में पढ़ रहे थे और कहा कि आयशा, क्या ये इबाद की आवाज़ है? मैंने कहा हाँ। आपने कहा, ऐ अल्लाह, इबाद पर रहम करो। टेम्पोररी मेमोरी लॉस के बारे में मैं आपको एक ज़बरदस्त साइंटिफिक एविडेंस पेश करना चाहूँगा। चलें उसे देखते हैं।
DMACclinic.com میں فرینچ پروفیسر برونو ڈار آف دا انسٹیٹیوٹ آف میموری اینڈ الزائمر ڈیزیزز IMMA کا پبلش کردہ پیپر نفسیاتی امراض کے مطابق اناسنوشیا، جس کو ٹیمپرری فارگیٹفلنس کہا جاتا ہے، وہ اس موضوع کو تسلی بخش انداز میں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس کی یادداشت کے مسائل کا علم ہو تو اسے الزائمر نہیں ہوتا ہے۔ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان میں یادداشت کی کمی ہے، معلومات ہمیشہ دماغ میں ہوتی ہیں، یہ پروسیسر ہے جس کی کمی ہے، یہ اناسنوشیا یعنی یا عارضی بھول جانا ہے۔ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے نصف یعنی 50% افراد میں کچھ علامات ہوتے ہیں جو بیماری کے بجائے عمر کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ سالوں گزرنے کی وجہ سے یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ بھول جانے کا شعور رکھتے ہیں انہیں یادداشت کا کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یادداشت کی بیماری یا الزائمر کا شکار ہیں وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جتنا زیادہ تم یادداشت کی کمی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں اتنا ہی کم امکان ہے کہ ہم یادداشت کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ کامل اشغال میں ہے، آپ الزائمر کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے سے بہت دور ہیں۔ اگر آپ اوپر بتائی گئی ان حدیثوں کو ایک بار پھر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میموری کی کمی کی شکایت کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم یادداشت کی کمی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں اتنا ہی کم امکان ہے کہ ہم یادداشت کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ سائنس سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پھسلنے یا بھولنے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن چیپٹر نمبر 87 سورۃ الاعلیٰ ورس نمبر 6 اور 7 میں کہا گیا ہے، ہم تمہیں قرآن کی تلاوت کریں گے تاکہ تم اسے نہ بھولو سوائے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہوں وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن ہی بھول جا سکتے تھے۔ عباد نماز کی تہجد کے وقت قرآن کی مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یادداشت کو تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے اسرار طریقے سے کام کرتے ہیں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کو آیتوں کو یاد دلانے کے لیے بھیج سکتے تھے۔ یادداشت کے مسائل کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں گا، بڑی زبردست حدیث ہے، اسے دیکھیے گا۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2350 میں کہا گیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں یا نہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے یعنی مہاجر لوگ اور انصار اس طرح بیان کیوں نہیں کرتے جیسے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی چادر اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک کہ میں میری بات مکمل نہ کر لوں اور پھر اسے اپنے سینے پر جمع کر لے تو وہ میری بات کو کبھی نہیں بھولے گا۔ بس میں نے اپنی چادر جو میرے پاس تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پھیلا دی اور وہ ان کے پاس واحد لباس تھا، تو انہوں نے اپنا بیان ختم کیا اور پھر میں نے اسے اپنے سینے پر جمع کر لیا، یعنی سینے سے لگا لیا۔ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے بعد سے میں نے کسی اس قول کا ایک لفظ بھی آج تک نہیں بھولا ہوں۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے کپڑا پھیلا رہے ہیں اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ختم کی اور آپ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی نہ بھولیں؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ستم ظریف یعنی آئرنی یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تکلیف دی ہے، ایجاد کیا ہے، اسے لکھا ہے یا بیان کیا ہے، تو یہ بے حد افسوس کی بات ہے۔ وفات کے سال جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ یہ ملحد اس بات پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں تھے، چنانچہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو اپنی یادداشت کے ذریعے سے کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا جیسا وہ بوڑھے ہو رہے تھے ان پورا قرآن یاد کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی یادداشت سے محروم نہیں ہو رہے تھے بلکہ ان کی یادداشت بہت بہتر ہو رہی تھی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ چلیے دیکھتے ہیں گیٹ ابنارملٹی میگاسیفلک ان ہائیڈروسیفلس، گیٹ کی بے ترتیبی میگاسیفلک اور ہائیڈروسیفلس۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ He had long eyelashes. He's very broad between. He walked on his entire foot, but they did not have a hollow. He turned completely towards people or turned his back completely. I have not seen anyone like him before or since. In Musnad Abu Talib, we see narrated by Ali that he had a large head,
large hands. His face had a reddish color. چلنے والی غیر معمولی چیزوں کو گیٹ غیر معمولی چیز کہا جاتا ہے. چلنے والی غیر معمولی اب نارملٹیز کے قابو چلنے کا نمونہ ہے. وہ عام طور پر ٹانگیں، پیروں، دماغ، ریڑھ کی ہڈی یا اندرونی کان کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے. اندرونی قبائلی ٹارشن یا بیرونی قبائلی ٹارشن کے اسباب ہیں. میگاسیفلک کی طبی تعریف کا مطلب ہے بڑے سر والا، یعنی خاص طور پر اوسط سے زیادہ کرینل صلاحیت رکھنے والا. میڈیکل ڈیفینیشن آف میگاسیفلک مینس لارج ہیڈ. ہائیڈروسیفلس کا مطلب ہے دماغ میں اضافی دماغ سیال کا ہونا. ہائیڈروسیفلس اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کے اندر گہری وینٹریکل یعنی کیویٹیز میں زیادہ دماغی سیال تیار ہوتا ہے. ہائیڈروسیفلس مینس ایکسس سیریبرل فلوئڈ ان دا برین. چلیے گیٹ اب نارملٹی کا ویڈیو دیکھتے ہیں. گیٹ اب نارملٹی کو پروفیسر کی طرف سے چال غیر معمولی کا مظاہرہ دیکھتے ہیں. The gait that I'm going to demonstrate now is the hemiparetic gait. You can demonstrate it, we need to be able to show the extension of the leg and internal rotation. So the leg is too long, we get circumduction with the paretic side. The next gait is the spastic diplegic gait. In this particular gait, both lower extremities are affected, so it is a swinging gait with both sides, both lower extremities. You can hear a different pattern than the hemiparetic gait. A neuropathic gait in which the distal lower extremity is affected. If I don't step high enough, I'm going to drag the toe of the shoe, and so what happens is the person steps high to be able to clear the foot. As the foot drags, this gait is a myopathic gait. Again, this is what it would look like if I'm going to walk. As I take this step, the pelvis will drop, I'll shift this way, and then as I come through, I'll shift this way, the pelvis will drop on the opposite side, and there will be a waddle. I'm in the hyperlordotic position, trying to maintain my balance. Gait that is a hypokinetic gait. The prototype is Parkinson's, or Parkinsonian type of gait. When the gait is initiated, there are small steps. Oftentimes there's a tremor associated with this. And as the gait progresses, there may be a picking up of speed, or what's called a fenestrated gait. As opposed to the hypokinetic gait, we now have the hyperkinetic gait, which we see what we call a choreiform gait, or chorea. And so the patient attempts to walk, get the superimposition of the movements, but the patient doesn't actually. The last gait that I'm going to demonstrate is the ataxic gait, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, and I then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. NINDS.NIH.gov کے مطابق ہائیڈروسیفلس کی علامات ایک شخص سے دوسرے شخص میں نمایاں طور پر مختلف ہو سکتی ہیں اور زیادہ تر عمر پر منحصر ہوتی ہیں. بڑی عمر کے لوگوں میں یہ علامت شامل ہو سکتی ہیں. چلنے میں دشواری اکثر پیروں کے احساس کے طور پر بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ پیر پھنس گئے ہوں اس طرح سے محسوس کر رہا ہے. نقل و حرکت کی اعلیٰ سستی ہے جسے کہتے ہیں. نقلی تال میل وہ توازن نہیں ہوتا ہے. چلیے واکنگ انرجیٹکلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. When he walked energetically, as is walking downhill. What they mean by he walked energetically but with a forward lean. گوندال خود نہیں جانتا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو وہ توانائی سے چلتے تھے. وہ اپنی ہی دعوے کی تردید کر رہا ہے، کیونکہ گیٹ غیر معمولی چلنے کی غیر معمولی کو کہا جاتا ہے. گیٹ غیر معمولی لوگ توانائی سے نہیں چل سکتے ہیں. یہ پچھلی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے. ہائیڈروسیفلس کے ساتھ لوگوں کو چلنے کے مسائل اور ناقص ہم آہنگی یعنی پور کوآرڈینیشن اور توانا ہوتی ہے. مسند احمد والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 946 میں کہا گیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو چھوٹے خط کے تھے اور نہ لمبے خط کے تھے. ان کا سر بڑھا تھا، لہراتے ہوئے بال تھے، بڑی داڑھی تھی اور رنگ میں سرخی مائل تھی. ان کے بڑے بڑے جوڑ یعنی ہاتھ اور پاؤں تھے. جب وہ چلتے تو وہ توانائی سے چلتے تھے، جیسے کہ نیچے کی طرف چل رہے ہوں.
میں نے ان جیسا پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا. یعنی مندرجہ بالا حدیث کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی شخصیت کے حوالے سے ہے. گندال توڑ جوڑ کر رہا ہے اور غلط انداز میں اسے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خد، سر، آنکھیں، کاندھے، بالوں اور بالوں کی لکیریں جسے کہتے ہیں، رنگ وغیرہ ایک حوالے سے کچھ لوگوں کی جسمانی ظاہری شکل جسے کہتے ہیں، ظاہری شکل جو تناسب سے یا تو بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہوتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مکمل طور پر متناسب تھی. وہ اس عمر میں بھی اتنی توانائی سے، جو کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اتنا توانا تھے جو کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3548 میں کہا گیا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ ہی چھوٹے تھے، اور نہ ہی بالکل سفید اور نہ ہی گہرے بھورے تھے. ان کے بال نہ تو گھنگرو والے تھے اور نہ ہی لچکدار تھے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تو ان کے سر پر صرف سر اور داڑھی میں بمشکل 20 سفید بال تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the most handsome man. صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3549 میں کہا گیا ہے، بارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور ان کی ظاہری شکل و صورت سب سے بہترین تھی. صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3550 میں کہا گیا ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو خضاب کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ان کے سر پر صرف چند سفید بال تھے. صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3551 میں کہا گیا ہے، بارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل قد کے تھے. ان کے چوڑے کاندھے ہونے سے ان کے بال کاندھوں تک پہنچ رہے تھے. ایک دفعہ میں نے انہیں سرخ پوش میں دیکھا اور میں نے ان سے زیادہ خوبصورت شخص کبھی نہیں دیکھا تھا. تو صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3552 میں کہا گیا ہے کہ ابو اسحاق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بارہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح روشن تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح روشن تھا. یعنی فل مون جسے ڈیزرٹ میں ہوتا ہے. اگر آپ چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چنیا جائیں گی، لیکن اگر آپ پورا چاند یعنی 14ویں کے چاند کو دیکھیں گے تو اس کو بار بار دیکھنا پسند کریں گے یا دیکھنا چاہیں گے. خاص طور پر صحرا کی رات میں ایک مکمل چاند یہ ایک بہت ہی پیارا، خوبصورت، پرامن قدرتی نظارہ ہوتا ہے. آپ اس کو دیکھتے دیکھتے نہیں تھکتے ہیں. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا. Why Prophet was obsessed with urine؟ یعنی گندال کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا جنون تھا. چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں. Sometimes you don't have explicit references by Muhammad, but you have to fetch for him from during through reviewing his habits in his life. And urination is the main cause of punishment in the grave. This is bizarre. Why is he so obsessed with urine cause? چلیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ پیشاب ہوتا کیا ہے. اسے سائنس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں. پیشاب کیا ہے؟ یعنی healthline.com کہتا ہے کہ پیشاب سیال اور فضلہ کی مصنوعات پر مشتمل ہے جس کے آپ کے جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تاہم پیشاب کی سختی پر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیکٹیریا پیشاب کو آلودہ کر سکتی ہیں کیونکہ یہ جسم سے باہر نکلتا ہے. لہذا طبی سائنس کے مطابق پیشاب میں بیکٹیریا شامل ہے، لہذا آپ کو اس سے پہلے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا جنون نہیں تھا. وہ لوگوں کو دنیاوی مسائل سے بچا نہیں رہے تھے بلکہ عذاب قبر سے بھی بچا رہے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک و پاکیزہ لوگوں کو محبت کرتے ہیں. پیورٹی از پارٹ آف اسلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ love those who keep themselves pure. تو قرآن چیپٹر نمبر 9 سورۃ توبہ ورس نمبر 108 میں کہا گیا ہے، اس میں یعنی مسجد میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرنا اور پاکیزہ رکھنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں. صحیح البخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6052 میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خبروں کے پاس سے گزرے اور کہا کہ ان دونوں کو یعنی خبر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں اور ان پر کسی بڑے گناہ کے لیے تشدد نہیں کیا جا رہا ہے.
یہ ایک خبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ پیشاب سے آلودہ ہونے سے نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا خبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ لوگوں کے ساتھ گھوما کرتا تھا، یعنی خبروں کے ساتھ گھوما کرتا تھا، یعنی یہ لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ دیکھ سکتے تھے کہ خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلکہ لوگوں کے حالات بھی دیکھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تاکہ وہ ان عذاب قبر سے ہم کو بچا سکیں۔ سنن ابی داؤد والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1540 میں کہا گیا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کمزوری اور کاہلی اور بزدلی اور بڑھاپے سے، اور پناہ مانگتا ہوں خبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائش سے۔ خبر اس زندگی کا حصہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا ہے۔ جو وہاں ناکام ہو جاتا ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ دراصل خبر کا عذاب حقیقی ہے، یہ خیالی چیز نہیں ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح البخاری والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 6025 میں کہا گیا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کیا اور لوگ اس کی پٹائی کرنے کے لیے بھاگے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب میں خلل نہ ڈالو، یعنی اسے ختم کرنے دو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک تھیلا مانگا اور پیشاب کی جگہ پانی ڈال دیا۔ اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کا جنون تھا تو اس شخص کی پٹائی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ مسجد نبی میں پیشاب کر رہا تھا۔ اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے۔ صحت اور حفظان صحت کے بارے میں قرآن مجید میں کئی ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں صفائی اور طہارت کا ذکر ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں وسطی یورپ، یعنی جسے کہتے ہیں میڈیول یورپ کے دوران حفظان صحت کے حالات کیا تھے۔ cheatsheet.com کے مطابق جم رولی کا پبلش کردہ پیپر یہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ورسائلز کا محل بھی مکروہ تھا۔ محل میں تقریباً 700 کمرے تھے اور ان میں صرف 9 میں باتھ روم کی سہولت جیسی مشابہت تھی، یعنی ریزمبلنس کرتی تھی، اس کے بجائے کہ 4000 لوگ جو باقاعدگی کے ساتھ وہاں رہتے تھے، جہاں کہیں بھی یعنی آسانی دکھتی تھی اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے۔ اکثر راہ دریاؤں میں یا سیڑھیوں کے نیچے 1764 میں ایک ملاقاتی یعنی مہمان جسے کہتے ہیں وزٹر ورسائلی کے بارے میں دیکھیے کیا لکھتا ہے۔ ورسائلی کو مردہ بلیوں، پیشاب، فضول جسے کہتے ہیں غلاظت، ذبح شدہ سور، کھڑے ہوئے پانی، مچھر اور ماسکیٹو کے خوشگوار مرکب یعنی ڈیلائٹفل مکسچر کے طور پر بیان کیا تھا۔ ہو سکتا ہے گندال اسی قسم کا طرز زندگی چاہتا ہو۔ اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was so angry، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غصہ کیوں تھا؟ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Another thing we notice with Muhammad is we see that he would yell a lot with anger. The point I'm trying to get to is when Muhammad is talking, he gets so violent, so angry, so worked up. How many people do you know that happens this with? Like you're screaming in the mosque. I thought you're supposed to be calm in the mosque, you know, the khutbah, this guy's screaming, he's yelling, his eyes are red, his face is red. گندال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ غصے میں رہتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کے جھوٹ کو بے نقاب کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کیوں کرتے تھے، آئیں ان کی حقیقی فطرت پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کی وضاحت قرآن اور حدیث میں کی گئی ہے۔ ان کا چہرہ 14ویں کے چاند یعنی پورے چاند سے کہیں زیادہ روشن تھا اور کائنات کی سب سے قیمتی اشیاء سے کہیں بہتر تھا، اور آپ کی مسکراہٹ، چمکتی آنکھیں اور رحم سے روشناس ہوتی تھی۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ محبت، شفقت، دیکھ بھال، احترام اور عقیدے کا گہرا اظہار تھا۔ اس کائنات کی سب سے اچھی چیز ان کی فطرت سے کوئی موازن نہیں رکھتی ہے۔ وہ رد عمل اور دوستانہ مزاج کے مالک تھے، وہ ہمیشہ اعتدال سے کام لیتے تھے اور کبھی کبھی اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی قرآن کی عکاسی کرتی تھی، یعنی قرآن کی عین مطابق تھی اور قرآن کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان کی نرمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 3 سورۃ العمران ورس نمبر 159 میں کہا گیا ہے کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تم نے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا، اور اگر تم سختی سے ہوتے یا سخت دل ہوتے تو تمہارے ارد گرد سے یہ لوگ دور ہو جاتے تھے۔ بس تم ان کے گناہوں پر قابو پالو اور ان کے لیے بخشش مانگو اور معاملات میں مشورہ کرو۔
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never laughed loudly, but he always used to smile. Sahih al-Bukhari वॉल्यूम नंबर 8 हदीस नंबर 6092 में कहा गया है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसते हुए नहीं देखा इस हद तक कि कोई इनके तालों को देख सकता हो, वो हमेशा सिर्फ मुस्कुराते थे। जामे तिरमिदी वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 3641 में कहा गया है, मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराता हो। जामे तिरमिदी वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 3642 में कहा गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं थी। सहीह मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 1525 286 670 में कहा गया है, वो जहालत के मामले के बारे में बातचीत और बातें किया करते थे और वो हंसते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे। जामे तिरमिदी वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1833 में कहा गया है, चलो तुम में से कोई किसी भलाई को गैर अहमी नहीं समझे, अगर इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो इससे मुस्कुराते हुए अपने भाई से मिले। लोग सिर्फ ये कहते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिर्फ न कहा है बल्कि अमली तौर पर इसका मुजाहरा करके दिखाया है। नजरानी बुर्दे का एक वाक़या है, चलिए देखते हैं। सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 3149 में कहा गया, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं रसूल सल्लम के साथ चल रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरानी बुर्दा पहना हुआ था जिसमें मोटा हेम था। एक बद्दू रसूल सल्लम के पास आया और इसने अपना लिबास इस जोर से खींचा कि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर कपड़े के हेम के असर को पहचान सकता था जो इसके खींचने की तशद्दुद की वजह से हुआ था। फिर बद्दू ने कहा कि मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के माल में से जो तुम्हारे पास है इसमें से कुछ हुक्म दे दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हुए और मुस्कुराया और हुक्म दिया कि इसे एक तोहफा दे दिया जाए। अगर हम में से कोई होता इस जगह पर तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, वो शख्स को यकीनन उसे एक थप्पड़ मार देता या उसे डांट देता या उसे बुरा भला कहता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुस्कुरा रहे थे। आपका इतना उम्दा किरदार था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं मिलता तो शर्मिंदगी महसूस करते और अपने मुंह फेर लेते थे। फिर मंदरज दिल ये आयत की नुज़ूल हुई। कुरान चैप्टर नंबर 17 सूरत अल-इसरा वर्स नंबर 28 में कहा गया है, और अगर आप इनसे मुंह मोड़ लें और तुम अपने रब की तरफ से इस रहमत के मुंतज़िर हो जिसकी तुम्हें उम्मीद रखते हो तो फिर इससे नरम कलाम करो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को देखकर मुस्कुराते थे जब इनके पास पैसे देने के लिए यानी कुछ देने के लिए नहीं होता था, और इनके पास कुछ भी अगर नहीं होता, ये आपकी एक हम्बलनेस जिसे कहा जाता है, आपकी ये आजिज़ी थी। एंगर मैनेजमेंट देखते हैं, साइंस एंगर मैनेजमेंट के बारे में क्या कहता है। psychology.today.com के मुताबिक गुस्सा तवानाई में इजाफा पैदा करता है और एड्रेनलाइन जैसे केमिकल आपके खून के बहाव में दाखिल होते हैं। आपके दिल की शराह में इजाफा होता है और आपके पट्टों में कशीदगी होती है। अपने गुस्से को खोना यानी काबू में न रखने से आपके दिल की सेहत मुतासिर होती है। हर कोई कभी कभी गुस्से में आ जाता है। गुस्से को अच्छी तरह से संभाल लेना अगरचे आपको सेहतमंद रहने में मदद मिल सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल यही कर रहे थे, वो अपने गुस्से पर काबू पा रहे थे। बाज़ औक़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ जाते थे और इसके पीछे असबाब भी होते थे। इनकी मायूसी और गुस्से के सबसे बड़ी वजह इन हदीसों में मालूम की जा सकती है। जामे तिरमिज़ी वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 2874 में कहा गया है कि मेरी और मेरी उम्मत की तमसील इस शख्स के जैसी है जिसने आग जलाई और मक्खियाँ और कीड़े इसमें उड़ने लगे, और मैंने तुम्हें इसमें गौता लगाने से यानी गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हमारी हिफाजत करना चाहते हैं और हमें जहन्नुम की आग से बचाना चाहते हैं, और लोग इसके बिल्कुल बरक्स करना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं। सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 6109 में कहा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास दाखिल हुए जबकि घर में एक पर्दा था जिस पर तस्वीर लगी हुई थी। गुस्से से इनका चेहरा सुर्ख हो गया और फिर इन्होंने इस पर्दे को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग इस तस्वीरों को यानी पेंट करते हैं और क़यामत के दिन सख्त तरीन आज़ाब दिया जाएगा। इन इस्लाम में तस्वीरें और बुत बनाने की ममानियत की गई है और इसी वजह से वो गुस्सा हुए थे। डिवाइन डिक्री जैसे कहता है। सुनान इब्न माजा वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 85 में कहा गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के पास इस वक्त तशरीफ़ ले गए जब इनमें हुक्म इलाही के बारे में
اختلاف کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے غصے کی وجہ سے انار کا ایک بین آپ کے چہرے پر پھٹ گیا ہو، یعنی وہ غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ آپ نے کہا کہ کیا تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تم قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے خلاف استعمال کر رہے ہو، اور یہی وہ چیز ہے جو تم سے پہلے آنے والی قوموں کو عذاب کا شکار بنائی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 7 مختلف طریقوں سے نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے بارے میں اختلاف کرنے سے منع فرمایا۔ تنازعہ پچھلی قوموں کے عذاب کا باعث بنا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی امت کا ان کی قوم کو برباد ہو، اس وجہ سے وہ غصے میں آ رہے تھے۔ سنن ابی داؤد والی نمبر 1 حدیث نمبر 479 میں کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ مسجد کے قبلے کی طرف یعنی سامنے کی دیوار پر کچھ بلغم دیکھا تو وہ لوگوں پر غصہ ہونے لگے۔ آپ نے کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے وقت کسی کی طرف متوجہ کر رہا ہے، بس وہ اس کے سامنے نہ تھوکیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ نماز اس طرح سے ادا کی جائے کہ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس سطح تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو کم سے کم آپ کو یہ تصور کرنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ غصے میں تھے کیونکہ کسی نے قبلہ سمت تھوک دیا تھا جو حرام ہے۔ صحیح البخاری والی نمبر 9 حدیث نمبر 7160 میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جب وہ حیض میں تھی، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا وہ اسے واپس لے لیں اور اس کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، اور پھر انتظار کریں جب تک کہ وہ اپنی اگلی مدت حاصل کرتی ہے اور اس سے دوبارہ صاف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہی اگر وہ اسے طلاق دینا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم بک نمبر 24 نمبر 5245 میں کہا گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ گھنٹہ آ گیا لیکن وہ ان سے ملنے نہیں آئے، اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ نے اس لکڑی کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کبھی بھی اپنے وعدہ خلافی نہیں کی اور اپنا وعدہ نہیں توڑا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں ایک کتا تھا جس نے مجھے آنے سے روک رکھا تھا، کیونکہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا یا تصاویر ہوتی ہیں۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was loved everyone, he loved peace۔ بھلے ہی کچھ اوقات پر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور غصے میں تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے برے لفظ استعمال نہیں کیے اور نہ ہی کسی کو گالیاں دی، نہ ہی کسی کو انہوں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا۔ یہی ان کا معیار تھا اور یہی ان کی قابلیت تھی۔ وہ اب تک کے سب سے نفیس شخصیت تھے۔ انگزائٹی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی یا اضطراب جسے کہتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Think about this. Normally people see wind, nice weather, oh, rain's coming, people are happy. This guy gets sad and depressed. The clouds will make him anxious. So there's wind, there's clouds, there's rain, there's solar eclipses, like Aisha, the wife of the Prophet, saying whenever there was when there was on any day windstorm or dark clouds, its effects could be read on the face of the Messenger of Allah, and he moved forward and backward in a state of anxiety, and when it rained, it was delighted. Aisha said, I asked him the reason of this anxiety, and he said, I was afraid that it might be a calamity that might fall upon my ummah. And when he saw rainfall, he said, it is a mercy of Allah. The guy is paranoid. آئے حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں جن میں یہ باتیں مرکوز ہیں۔ یہ ہوا اور بادل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی دیتے تھے۔ صحیح مسلم 2084-14-899 حدیث میں یہ لکھا گیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر طوفانی اور بادل آلودہ دن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ان کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا اور وہ آگے پیچھے چلنے رکھتے تھے۔ پھر اگر بارش ہوتی تو وہ خوش آ جاتے تھے، یعنی اضطراب اور انگزائٹی جسے کہتے ہیں انہیں چھوڑ دیتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ اضطراب نہ ہو جو میری امت پر نازل کیا جا رہا ہو، یعنی یہ عذاب نہ ہو جو کہ میری امت پر نازل کیا جا رہا ہو، اور جب بارش کو دیکھتے تو کہتے کہ رحمت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔
صحیح البخاری والی نمبر 4 حدیث نمبر 3206 میں کہا گیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان پر بادل دیکھتے تو وہ احتجاج میں یعنی ادھر ادھر چلنے لگتے تھے یا گھر کے اندر باہر جانے لگتے تھے، اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور اگر بارش ہوتی تو وہ آرام محسوس کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا مگر مجھے ڈر ہے کہ یہ اسی طرح کا نہ ہو سکتا ہے کہ جو پچھلی قوموں کو یعنی پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہو، قرآن میں جس کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اور بادلوں کو دیکھا تو اس سے انہیں بے چینی ہوتی تھی، ان کی یعنی ایجیٹیشن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن چیپٹر 46 سورہ الاحقاف ورس نمبر 21 to 25 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو احکام میں متنبہ کیا، ان کے قوم نے ان کی تنبیہ پر کان نہ دھرا، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے معبودوں سے دور کرنے آئے ہو، پھر ہمارے پاس وہ چیزیں لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہیں۔ جب قوم عاد نے گھنے بادلوں کو دیکھا تو وہ انہیں سوچنے لگے کہ یہ بارش لے آنے والی ہے، لہذا اس کے بعد ایک آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ پس یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب تھا جو ہوا اور بادل کی صورت میں تھا، جو اس زبردست دن پر نازل ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی آندھی اور ابر آلودہ دن دیکھا تو انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا عذاب نہ ہو۔ چلے قرآن کی اس آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن چیپٹر نمبر 46 سورۃ الاحقاف ورس نمبر 24 میں کہا گیا ہے، جب انہوں نے اسے گھنے بادل کی طرف اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ ایک بادل ہے جو ہمیں بارش لا رہا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس سے کہ تم جلدی مانگ رہے تھے، ایک ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 46 سورۃ الاحقاف ورس نمبر 25 میں کہا گیا ہے، ہر چیز کو اس کے رب کے حکم سے تباہ کر دینا، بس وہ ایسا ہو گئے کہ ان کی رہائش گاہوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ سولار ایکلپس کازز اینگزائٹی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج گرہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح پیدا کرتا تھا۔ چلے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ It's a natural phenomena. It happens so many years to the precise mathematical point that you can download a calendar. Any kid today can tell you when the next eclipse is going to come. Yet 1400 years ago, this so-called prophet of God that supposedly predicted the future. Supposedly, he's scared, he's terrified, he's praying until it goes away. Near his death, he was probably like losing his mind more. It doesn't frighten us because we already know it's going to happen. That makes no sense. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے خوف زدہ تھے کہ وہ کھڑی قائم ہو جائے گی کہ جب چاند گرن لگے گا۔ ہم قرآن کی آیتوں کو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے آئیں دیکھتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق احادیث مبارکہ کیا ہیں۔ صحیح مسلم والی نمبر 2 حدیث نمبر 2117 24 9 12 میں کہا گیا ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج جو گرہن لگا تھا اور وہ اس طرح یعنی انگزائٹی کی حالت میں اٹھے کھڑے ہوئے تھے، یہ سوچ کر کے یہ وہ گھڑی ہے یعنی قیامت کی ہے۔ وہ مسجد میں آئے اور سب سے زیادہ دیر تک نماز پڑھی، کھڑے رکوع اور سجدے میں مشغول رہے کہ میں نے ان سے کسی بھی نماز میں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے کہا یہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہیں وہ کسی کی موت کے پیدائش کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنے بندوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اسے یاد کرنا میں جلدی کرو، اسے پکارو اور اس سے بخشش مانگو۔ در حقیقت یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کے دن سورج کو گرہن لگا تھا۔ لوگ کہنے لگے تھے کہ آپ کے بیٹے کی موت کی وجہ یہ سورج کو گرہن لگا ہے، تو آپ نے یہ کہا تھا۔ صحیح البخاری والی نمبر 2 حدیث نمبر 18 نمبر 153 میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دن سورج کو گرہن لگا تھا جبکہ ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سورج کو گرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت یا زندگی یعنی موت یا پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے۔ صحیح البخاری والی نمبر 2 حدیث نمبر 18 نمبر 182 میں کہا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو۔ وہ ان آیتوں کے بارے میں فکر مند تھے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 75 سورۃ القیامت ورس نمبر 8 اور 9 میں کہا گیا ہے، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند ایک ساتھ جڑ جائیں گے۔ ہائپر سیکسولیٹی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جنسیات۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔
as we know about epilepsy, what it can do and it could cause you hypo, as in reduced libido or reduced sexual behaviors, or hyper, where there's episodes of hypersexuality, right? Or it can cause you altered and weird sexual behaviors as well. In the last 10 years of his life, guys, this guy ended up 18 women, 15 to 18 women he was at one time married to. And we'll see how Muhammad was definitely showing classic hypersexual behaviors, changes in sexual behaviors associated with his type of epilepsy. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों में 15 से 18 औरतों से शादी की थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है। आए इस मौजू को तफसील से होकर गुजरते हैं। सीरा इब्न कसीर सीरा नबविया वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 424 में कहा गया है, क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 औरतों से शादी की थी। अबू उबैदा ममार बिन अल-मुतान कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 औरतों से शादी की थी, निकाह किया था। तारीख़ तबरी वॉल्यूम नंबर 9 पेज नंबर 139 में कहा गया है, ये इतला दी जाती है कि लैला बिन्त अल-क़तीम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं इसकी बेटी हूँ जो हवा के साथ मुकाबला करता है। मैं लैला बिन्त अल-क़तीम हूँ, मैं अपने आप को आपके सामने पेश करने आई हूँ, लिहाजा मुझसे शादी कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कबूल करता हूँ। वो अपने लोगों के पास वापस चली गई और कहा कि रसूल सल्लम से इसकी शादी कर ली है। उन्होंने कहा कि तुमने कितना बुरा काम किया है, आप एक गैरतमंद औरत हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत साथ हैं, यानी उम्मे आइज़ा हैं, इनसे मंसूब करो। और नबी के पास वापस गई और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी मंसूख करने के लिए कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दरख्वास्त की तकमील की। एक ख़ास बात यहाँ ये है कि जिसको गुंदाल नहीं कह रहा है, जिसको नहीं बता रहा है, जब लैला अपने ख़वातीन लोगों के पास गई तो उन्होंने कहा कि रसूल सल्लम की बहुत सारी बीवियाँ हैं, हम डरते हैं कि तुम हसद करोगी और वो तुम्हारे खिलाफ खुदा को पुकारेंगे और तुम बर्बाद हो जाओगी। ये वजह थी कि लैला वापस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, अपने निकाह को मंसूख करने गई थी। आपको ये बात रखनी चाहिए है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास नहीं गए थे, ये लैला थी जिन्होंने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया था और आपने इसे कबूल कर लिया था। इनकी कबूलियत कुरान के इस आयत पर मबनी है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिज। कुरान चैप्टर नंबर 33 सूरत अल-अहज़ाब वर्स नंबर 50 में कहा गया है, हमने तुम्हें तुम्हारे बीवियों को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है जिनको तुमने इनका महर अदा कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता फरमाया है। और एक मोमिन औरत अगर आप अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करना चाहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ये सादत है, बल्कि और बाकी मोमिनों के लिए नहीं है। वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जिनसियात के असरात दिखा रहे थे। अगर ये सच है तो फिर इस सवालों के जवाब दें, क्यों बहुत सी औरतें अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रही थी। मक्का में ख़याम के दौरान एक वाक़या पेश आया, आयों से दिखाता हूँ। हिस्ट्री ऑफ तबरी वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 106-107 में कहा गया है, कहा जाता है कि एक दिन इनके क़बाइल के अमराह यानी नोबल्स जिसे कहते हैं, इनसे बात करने के लिए जमा हुए थे। कुरैश ने रसूल सल्लम से वादा किया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना माल देंगे कि वो मक्का के सबसे अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। इन्हें शादी में जितनी बीवियाँ चाहेंगे और इनके अहकामात के ताबे हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि वही चीज़ें हैं जो हम आपको देंगे। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से बाज रहो और इनके बारे में बुरा न कहो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको एक ज़रा पेश करते हैं जो आपकी और हमारे फ़ायदे के लिए होगा। ये कहा है कि इन्होंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि तुम 1 साल तक हमारे माबूदों यानी अल्लात और उज़ की इबादत करो और हम 1 साल तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे। इस वक्त तक इन्होंने और इनके पैरोकारों ने ज़िंदा रहने के लिए बहुत जद्दोजहद की थी। इनके मुस्तक़बिल और इनके पैरोकारों के बारे में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल थी। अगर वो यकीनन वाकई ही एक औरत पसंद थे, वो हाइपर जिनसी थे, वो बेइज्जत करने वाले थे, गैर हिस्सास, एक शख्स जो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को काबू नहीं रख सकते हैं, फिर इन्होंने इस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया था। इनकी उम्र तकरीबन 46-47 साल की होगी। उस वक्त वो अपनी पसंद की बहुत सी बीवियां के साथ मक्का के अमीर तरीन शख्स हो सकते थे। इन्हें वो ऐश व इशरत मिल सकती थी जो चाहते थे और जिस किस्म की शराब वो चाहते थे वो कुछ भी हासिल कर सकते थे जो वो चाहते थे।
تو میرا سوال ان کے لیے یہ ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سا جسے کہتے ہیں وومنائزر ہوتے تو انہوں نے اس پیشکش کو کیوں قبول نہیں کیا؟ چلیے آئے جانتے ہیں کہ جنسیات کی اونچائی کس عمر میں ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق اعلیٰ جنسیات کی ضروریات کو جانتے ہیں۔ webmed.com کہتا ہے کہ ایک نئے تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی جنسی تقریب یعنی افعال جسے کہتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ دھندلی ہو جاتی ہے۔ مردوں کی جنسی تسکین اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب مرد اپنی عمر کے 20ویں سال میں ہوتے ہیں۔ ان کی 50 کی دہائی میں مرد جنسی اطمینان میں ایک قریبی دوسرے نمبر پر پائے جاتے ہیں۔ سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی ہائپر سیکسوالٹی نہیں تھی۔ یہاں دیکھتے ہیں ایک بک بائی موئر ولیمز لائف آف محمد میں کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے دوران پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسری چھوٹی بیوی نہیں لی تھی۔ آخر میں اس نقطہ نظر کے مذمت کرنے کے لیے اہم ثبوت موجود ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جنسی وجوہات کی وجہ سے تھیں۔ اس قسم کی پولیگیمی کے لیے یہ مناسب عمر نہیں تھی۔ ولیم موئر کہتا ہے کہ یہ 44 یعنی 54 سال کی پختہ عمر تک نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعداد ازواج یعنی پولیگیمی کی آزمائش کی تھی۔ اتنی بڑی عمر میں ایک شخص جس نے اپنی جوانی میں کے زندگی بسر کی تھی، جسے کہتے ہیں نیک زندگی بسر کی تھی، اور جس نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایک بیوہ سے شادی کی تھی، اس عرصے کے دوران یعنی 25 سال کی مدت کے لیے وہ اکیلے ان کے واحد شوہر تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی دوسری چھوٹی بیوی نہیں لی تھی۔ وہ اس وقت ان میں جنسی ملن یعنی سیکسول انکلینیشن ہونا چاہیے تھا۔ چلیے آئے دیکھتے ہیں کہ اسلام دا بیسکس، ایک کتاب جو کولن ٹرنر کی لکھی ہوئی ہے جو ڈرنہم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ چلیے میں کتاب آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اسلام دا بیسکس بائی کولن ٹرنر، اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں ایک حقیقی مماثلت تھی جہاں شادی رومانی اور جذباتی لحاظ سے زیادہ سماجی اور سیاسی مصلحت کا مسئلہ تھا۔ ان کی دوسری بیوی اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے قریبی پیروکاروں میں سے ایک کی بیوہ تھیں۔ ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر مزید 9 شادیاں کی تھیں۔ زیادہ تر وہ ان صحابہ کی بیویاں تھیں جنہوں نے قریش سے لڑتے ہوئے اپنی جان گنوائی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 2 سیاسی شادیاں کی تھیں۔ سب سے پہلے ایک قبطی غلام لڑکی ماریا سے اور دوسری یہودی سے جنہوں نے جنگ میں سے پکڑا تھا۔ خاص طور پر اگر شادی کی یونین متعلقہ خاندانوں کے لیے براہ راست سیاسی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس دوران خواتین کو پناہ کی، روحانیت کی اور جذباتی مدد کے لیے شوہر کی ضرورت تھی۔ ایک انسان دوست یعنی ہیومینیٹیرین کی حیثیت سے وہ ان کی مدد کرنے پر پابند تھے۔ انہوں نے روحانی وجوہات کی بنا پر بی بی عائشہ سے شادی کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی اتحاد کے لیے بھی شادیاں کی تھیں۔ واضح رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں امن، محبت اور باہمی اتفاقی سے ہوئی تھی، نہ کہ زبردستی سے۔ کیپگراس آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کہتے ہیں امپوسٹر سنڈروم۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Capgras. So what is imposter syndrome? So just as a quick, imposter syndrome is a rare condition which someone believes that their loved ones or others that they know have been replaced with doubles or imposters. Capgras phenomenon in a case of temporal epilepsy. This reported case is a patient of temporal epilepsy who developed the classical features of Capgras phenomenon. So we now see that Capgras can indeed occur with epilepsy. امپوسٹر سنڈروم کیا ہے؟ digitalskills.sdsu.edu کے مطابق امپوسٹر سنڈروم خود پر شک کرنے کا ایک انتہائی معاملہ ہے، لیکن یہ مخصوصی قسم کا خود شک و شبہ بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور بے لگام ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا حاصل کرتے ہیں، آپ کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں، جبکہ ذہنی امراض کے تشخیص اور شماریاتی دستے میں امپوسٹر سنڈروم کو سرکاری طور پر ذہنی صحت کی خرابی کی شکایت کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ امپوسٹر سنڈروم کیا ہے؟ یہ ایک حقیقی ذہنی صحت کی حالت نہیں ہے، لیکن یہ لفظ کسی ایسے شخص کی وضاحت کرتا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرح قابل نہیں ہے اور ڈرتے ہیں کہ وہ دھوکے کی ہی طرف سے بے نقاب ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو اور ان کی صفات پر کبھی شک نہیں کیا ہے۔
कैप ग्रास सिंड्रोम की हाल क्या है, यानी क्या हाल है, व्हाट इज कैप ग्रास सिंड्रोम। ScienceDirect.com के मुताबिक वहम का कैप ग्रास सिंड्रोम का मुतालबा ये है कि वक्फ अफराद को एक जैसा डबल की तरफ से नकल किया जा रहा है, या ये जैसे कि डबल्स का रूप दे दिया जा रहा हो, जो कभी कभार दिमागी बीमारी के साथ मनसूख किया जाता है, जो अक्सर गैर अहकाम निस्फ करार यानी नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में होता है। दाएं दिमाग के हेमिस्फीयर करा की खराबी के साथ एक मरीज और दाएं आर्दी असाल की पेचीदा जुज़वी दौरे वाली मरकजी से पोस्ट इक्टल हालत में कैप ग्रास सिंड्रोम का इजहार किया है, और वहम ज़्यादा से ज़्यादा दौरे एनेसीज खबर से कंट्रोल के साथ ख़त्म हो जाता है। ncbi.nlm.nih.gov के पब्लिश करदा आर्टिकल के मुताबिक कैप ग्रास सिंड्रोम की तारीफ एक गुमराह कुन हालत के तौर पर बयान की जाती है, जिसमें एक मरीज गलत तौर पर यकीन रखता है कि कोई शख्स आम तौर पर एक करीबी रिश्तेदार या दोस्त की जगह किसी बदमाश ने ले ली है या धोखाधड़ी के तरफ से तब्दील कर लिया गया है। चलिए कैप ग्रास सिंड्रोम के इस वीडियो प्रोफेसर रामचंद्रन को देखते हैं। There is one extraordinary syndrome called Capgras syndrome, which is so rare that even most neurologists have not heard of it. This refers to patients who are otherwise normal, sometimes in a psychiatric setting, but sometimes just after a head injury. The guy's been in a car accident and maybe has been in a coma for a couple of weeks and then comes out of the coma, seems quite normal, fluent in conversation, not emotionally disturbed, not hysterical in any obvious way, seems quite normal, except that he has one profound delusion. He looks at his mother and he says, "Doctor, this woman looks exactly like my mother." You know, he looks exactly, but she's not my mother. She's an imposter. She's pretending to be my mother. How do you explain this extraordinary syndrome? And then I thought maybe there's a simpler explanation for this syndrome, namely, we know that in the temporal lobes there's an area called infratemporal cortex, which is concerned with just processing faces, recognizing faces. When that's damaged, you get prosopagnosia, you can no longer recognize people's faces. But when you look at any object in the world, it's processed there, and then it gets sent to the amygdala and to the limbic system, which are the emotional centers of the brain, so you're emotionally aroused by what you're looking at. If it's a slide projector, obviously you're not emotionally aroused. If it's a light there, you're not aroused. But if you look at a mother, you say, "Wow, it's my mom." You know, there is this warm glow or this terror, as the case may be. The amygdala does that, and then it cascades into the rest of the limbic system, into the hypothalamic nuclei, down the autonomic nervous system, okay, down the autonomic nervous system. And then what happens is your skin starts sweating, your heart starts pounding, you prepare the body for fighting, fleeing, feeding, or sexual behavior. Okay? Your body gets prepared for action. Your heart starts pounding, and your skin starts sweating, because you want to dissipate heat, because you're going to be doing something, you're going to be doing something active. Okay? You can measure the change in skin resistance by putting 2 electrodes on the palm of the hand. And this measures the change in resistance. What about our patient? So we had a patient, he came into our office, and I hooked him up to the galvanic skin response. I showed him slide projectors, nothing. That's obvious. I showed him tables and chairs, nothing. I showed him people he has never seen, nothing. Then I showed him his mother, nothing. No galvanic skin response. Whereas any one of you here in the audience, if you see your mother, you get a huge big galvanic response. This supports our argument that there's been a disconnection. There's a specific disconnection here between the amygdala, the emotional centers in the brain, and the visual centers in the brain. And that's what explains his curious predicament. And then you can spend 1 hour doing an experiment and show that that's what's gone wrong in his brain. प्रोफेसर रामचंद्रन नफ्सियाती तरतीब वाले ये सर की चोट में मलऊस मरीजों के कैप ग्रास सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ हदीस की बुनियाद पर अब्दुल्लाह गुलनाल ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी दियाल क़लबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्जी लोब मिर्गी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की वजह से इनके कैप ग्रास सिंड्रोम है। इससे पहले कि मैं गुंदाल से अपने सवालों को रखूं, आए इस सिलसिले में कुछ हदीस मुलाहिज़ा करते हैं। सहीह मुस्लिम वाल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 193-18 में कहा गया है कि ये क़दर के बारे में एक तफसील हदीस है। मैं सिर्फ कुछ अहम नुक्ते से उठा रहा हूँ। एक दिन हमारे पास एक शख्स आया जिसका लिबास बहुत सफ़ेद था और इसके बाल बहुत सियाह थे और इस पर सफ़र के कोई असर नहीं थे,
اور ہم نے سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے. وہ آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور اپنے ہاتھوں کو ان کے رانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا. وہ سوال پوچھتا رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کو جواب دیتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر وہ سوال کرنے والا چلا گیا. میں وہاں کچھ دیر ٹھہرا. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے. چلیے اس سلسلے میں ایک اور روایت ملاحظہ فرماتے ہیں کہ صحیح البخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 50 میں کہا گیا ہے. یہ بھی خضر کے بارے میں ہے اور بڑی تفصیل سے حدیث ہے. میں صرف اس کے کچھ اہم نقطے اٹھا رہا ہوں. پھر وہ شخص فرشتہ چلا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہ اسے واپس بلا لے آؤ. کہیں بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا انہیں، یعنی انہیں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے. وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. سوال یہ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی صحرائی ملک میں بغیر کسی دھول کے سفر کے یا سفر کی کوئی علامت نہ ہو؟ اس نے انتہائی سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اپنے بال انتہائی سیاہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسے دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسانی شکل میں تھے. انہیں یقینی طور پر کسی کی شکل اختیار کی تھی. وہ کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے. مذکورہ بلا حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتے انسان کی شکل یا کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ روشنی سے بنے ہوئے ہیں، اور اس حدیث میں اس کی بات کی وضاحت واضح طور پر کی گئی ہے. اینجلز کو دیکھتے ہیں. صحیح المسلم والیوم نمبر 1 حدیث 7495 60 29 96 میں کہا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات دھوئیں کے شعلوں سے پیدا ہوئے ہیں. صحیح البخاری والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 3768 میں کہا گیا ہے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو آپ پر سلام کر رہے ہیں. میں نے بی بی عائشہ نے کہا کہ سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ان پر، تم وہ دیکھ سکتے ہو جو میں نہیں دیکھ سکتی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہی تھی. اس وقت پر بی بی عائشہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ نہیں سے خاسر تھیں کیونکہ وہ انسانی شکل میں نہیں تھے. صحیح البخاری والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 4980 میں کہا گیا ہے ابو عثمان سے مروی ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کی. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیال قلبی ہے. جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو ام سلمہ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دیال قلبی کے سوائے اسے اور کچھ نہیں لیا ہے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں سنا جس میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی خبر کے بارے میں بتایا. چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. We clearly see there's a person next to Muhammad. He's like, no, that is Dihya al-Kalbi. That is not an angel. Muhammad's like, no, that guy is an angel. That is not the real Dihya al-Kalbi. Now tell me what is more likely. Is the angel coming in the form of Dihya al-Kalbi, or Dihya al-Kalbi is actually there and Muhammad is misperceiving that he's an angel because of the capgrass? It's interesting too that he's asking Salama, who is this? یہاں ام سلمہ جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل یعنی دیال القلبی کی شکل میں دیکھ سکتے تھے. قرآن مجید کی اس حدیث سے صحیح ہونے کی گواہی دیتا ہے. قرآن مجید کی یہ آیتوں کو ملاحظہ فرمائیے. Angel came to other prophets also. In قرآن چیپٹر نمبر 51 سورۃ الذاریات ورس نمبر 24 سے 26 میں کہا گیا ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے سلام، اور پھر آپ نے جواب دیا کہ سلام آپ پر بھی، تم ایسے لوگ ہو جنہیں میں نہیں جانتا. ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دیگر فرشتوں کو پہچاننے سے قاصر تھے کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے. صحیح البخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3215 میں کہا گیا ہے کہ فرشتے کبھی کبھی ایک آواز کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں جو بجنے والی گھنٹیوں کی آواز سے مشابہت کرتی ہے. کبھی کبھی فرشتے ایک آدمی کی شکل میں میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہیں. چلیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. صحیح مسلم والیوم نمبر 1 423 271 167 میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبیوں کو مجھے دکھایا گیا اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو ایک اوسط درجے کے آدمی تھے گویا کہ وہ شنوا کے آدمی میں سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور اس سے مشابہت میں یعنی ریزمبلنس میں سب سے قریب جسے میں نے دیکھا وہ عروہ بن مسعود ہیں، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور سب سے زیادہ قریبی ان سے مشابہت رکھتے وہ میں ہوں.
یا وہ میں تھا، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے قریب مشابہت یعنی ریزمبلنس جسے میں نے دیکھا وہ دیا القلبی ہے، وہ مغالطے میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ مشابہت یعنی ریزمبلنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں یہ بات سے یہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے کہ دیا القلبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیپ گراس ہیں۔ گندال جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ تاریخ الطبری والیوم نمبر 7 پیج نمبر 27 میں کہا گیا ہے کہ دوپہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام سونے کی پگڑی پہنے ہوئے ایک خچر پر سوار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فرشتے نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، میں ابھی دشمن کا پیچھا کرتا ہوا لوٹا ہوں۔ اے محمد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ بنو قریظہ کی طرف چلیں، میں ابھی اپنے آپ کو بنو قریظہ کی طرف لے جاتا ہوں اور انہیں ہلا دوں گا۔ تاریخ تبری والیوم نمبر 7 حدیث پیج نمبر 28 میں کہا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس سے الصوران کے مقام پر گزرے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کے پاس گزرا ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول، انہوں نے جواب دیا بن خلیفہ القلبی نے ہمیں ایک سفید خچر پر بیٹھے تھے جس میں بروکیڈ کے ڈھنکی ہوئی سیڈل تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جنہوں نے بنو قریظہ کے پاس بھیجے گئے تھے تاکہ وہ ان خلاؤں کو یعنی فورٹریس جسے کہتے ہیں کہ ہلا دیں اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیں۔ تاریخ تبری والیوم نمبر 7 پیج نمبر 29 میں کہا گیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو غنام کے پاس سے گزرے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس سے کون گزرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیا القلبی ہمارے پاس سے گزرے ہیں۔ ان کی عقل، داڑھی اور چہرہ جو جبرائیل علیہ السلام سے مشابہت کرتی تھی، ریزمبلز کرتی تھی۔ اگر دیا القلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیپ گراس سنڈروم ہیں، پھر ان سوالوں کے جواب دیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ دیا القلبی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں ڈالے؟ وہ کیسے جانتے ہیں؟ دوسرا سوال، ایک اکیلا شخص دیا القلبی دشمن کے تعاقب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دشمن کو پکڑنے یا ان پر حملہ کرنے کے لیے اکیلا ان کی پیروکاری کرتا ہے۔ تیسری چیز، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا آپ کو حکم دے رہا ہے؟ چوتھا سوال، اگر اکیلے شخص اپنے آپ کو دشمن بنو قریظہ کے پاس جیسے لے جا سکتا ہے اور کس طرح سے لے جا سکتا ہے اور انہیں ہلا سکتا ہے؟ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دل میں دہشت ڈال دی تھی اور مسلمانوں کی فوج نے انہیں جنگ جیت لی تھی۔ ہائپرگرافیا فار پوئٹری ان ایپلیپٹک پیشنٹ، مرگی کے مریض میں شاعری کے لیے ہائپرگرافیا۔ چلیے گندال کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Allah just curses like every alternating verse upon the disbelievers as if the guy had a mental breakdown, but does give you insights into the author who was writing the Quran. This is interesting. This is actually an analysis of the Quranic text and finding that this is representing examples of hypergraphia. Right? ہائپرگرافیا کو مصنف کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ عارضی لوب مرگی میں ہائپرگرافیا۔ نیورولوجی.org کے مطابق ہائپرگرافیا کا رجحان یا وسیع پیمانے پر کچھ معاملات میں عارضی لوب مرگی میں لازمی تحریک کی طرف رجحان ہے۔ عارضی لوب مرگی کا ہائپرگرافیا ایک مخصوص طرز عمل سنڈروم کا حصہ ظاہر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا اور لکھنا کب سیکھا تھا؟ ہو سکتا ہے عام علم جسے کہتے ہیں جنرل ایجوکیشن اپنی والدہ سے حاصل کیا ہوگا، اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دائی حلیمہ کے ساتھ اپنا بچپن گزارے تھے۔ قرآن چیپٹر نمبر 62 جمعہ سورۃ الجمعہ ورس نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے نقواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ قرآن چیپٹر نمبر 7 سورۃ الاعراف ورس نمبر 157 میں کہا گیا ہے وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں وہ رسول جو نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقواندہ یعنی ان لیٹرڈ ون تھے جو پڑھنے اور لکھنے سے قاصر تھے۔ ایک ایسی شخص کے بارے میں ہائپرگرافیا کا دعویٰ جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے ہیں بالکل مذاق کا قید ہے، یعنی ایک مذاق ہے۔ مرگی کے مریض میں شاعری کے لیے ہائپرگرافیا۔ neuro.psychiatriconline.org کے مطابق
کچھ مرگی کے مریض اپنے خیالات اور احساسات کے بارے میں بہت زیادہ لکھتے ہیں۔ ایک 58 سال دائیں ہاتھ کے شخص نے شاعری لکھنے پر مجبور ہونے کی شکایت کی تھی۔ 5 سال تک اس نے الفاظوں سے اپنے سر میں مسلسل گونجنے کے طور پر تجریہ کیا اور انہوں نے لکھنے اور دوسروں کو اپنی تحریروں کو دکھانے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اب اس سلسلے میں ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن چیپٹر نمبر 69 سورۃ الحق ورس نمبر 41 میں کہا گیا ہے، یہ کسی شاعر کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن چیپٹر نمبر 39 سورۃ الیاسین ورس نمبر 69 اور 70 میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انہیں یعنی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور نہ ہی ان کے لیے ملتی ہے۔ قرآن اور تاریخ کے مطابق وہ ایک چرواہا تھے، بعد میں وہ کاروباری آدمی بن گئے تھے۔ وہ ایک نقواندہ یعنی بے پڑھے لکھے شخص تھے۔ نبی الامی یعنی جو کچھ امی سے حاصل کیا تھا، سیکھا ہوا تھا، وہ برحق ہے جیسے کہ عام حساب کتاب اور بول چال کی بات ہوتی ہے، لیکن پیشہ وارانہ سطح پر یعنی جیسے کہتے ہیں پروفیشنل لیول پر وہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ شاعر نہیں تھے بلکہ وہ شاعری سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں شاعری بھی نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ ان کے لیے ہے۔ اگر ہائپرگرافیا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا تو ان سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا اور لکھنا اور شاعری کرنا کب سیکھا تھا؟ دوسرا سوال، وہ اس قابلیت اور معیار کی اتنی متوازن الفاظ والی کتاب کیسے لکھ سکتے تھے؟ تیسرا سوال، انہوں نے وہ تمام مواد کیسے جمع کیے جس کی آیتیں مختلف جگہ پر اور مختلف اوقات میں ان پر نازل ہوئی تھیں؟ چوتھا سوال، وہ کس طرح اس کتاب کو بہترین کامل انداز میں ترتیب دینے میں کامیاب رہے یا اس کو مکمل جمع کرنے میں کامیاب رہے جس میں کہ 23 سال کی مدت میں مواد کا بڑا حصہ پھیلا ہوا تھا۔ چلیے اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی سائنٹیفک دلیلیں پیش کروں گا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں جن ٹاپکس کو میں کور کرنے جا رہا ہوں ایک نظر انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ریلیز کرنے جا رہا ہوں، اور آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔